बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन का शिकार हैं, खुसूसन जो है आम जो हमारे अवाम हैं वो कम से कम ये सोचते हैं कि काश कोई मसीहा आए और हमें जो हमारी तमाम मुसीबतें इस वक्त जो मसाइब जो ढाए जा रहे हैं हुक्मरानों की तरफ से हों या जो खुद साख्ता हमारी जो पिछली हुकूमतों की गलतियाँ हैं उनकी तरफ से जो हैं ये मसाइल हमें नसीब हुए हों। और हर जो बंदा है इस वक्त देख रहा है कि जी नई क़यादत कोई आए सामने, कोई ईमानदार लीडरशिप आए, जो करप्शन से पाक लोग आगे आएँ, जो हमारे जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनको हल करें। नाज़रीन, हम इस तरह आपको पता है मुआशरा के प्लेटफॉर्म पे हम तमाम पॉलिटिशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू आपके तक पहुंचाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम वो साफ़ सुथरे लोग जो हैं उनको मुआशरा के प्लेटफॉर्म पे ला के कम से कम उनकी आवाज़, उनके नज़रियात आप तक पहुंचाए जाएं, ताकि आपके इल्म में आए कि आपके वोट का जो इस्तेमाल है वो किस शख्स के लिए होना चाहिए, किस जमात के लिए होना चाहिए, किस लीडर के लिए होना चाहिए। फैसला तो आप ही करते हैं, जज बेहतरीन आप हैं, लेकिन आज मैं मुआशरा के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ। तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उनके साथ मौजूद हूँ। शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया सर, तो आपकी बड़ी मेहरबानी। आप जैसा कि जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या हैं और तहरीक इंसाफ एक तब्दीली का नारा लेके आगे आई है। कैसी तब्दीली? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात आपने जो कहा पाकिस्तान के हालात मेरा ख्याल है कि शायद ही कभी इतने बुरे थे जो हमें जी। मईशत का हाल देख लें तो बुरा हाल है। कमाई हमारी 10 रुपये है, ख़र्चा हमारा 20 रुपये है। वो 10 रुपये पूरे करने के लिए हम दुनिया में भीख मांगते फिरते हैं। गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों की ज़िंदगी जो है वो जीर्ण हो गई। उसके अलावा अगर आप निज़ाम हुकूमत देखें तो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ख़त्म हो गया है, गुंडागर्दी बढ़ गई है, लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुश्किल हो गया है। अगर आप लोड शेडिंग का देख लें तो मेरा ख्याल है कि शायद ही पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी तकलीफ़ लोगों ने जून के महीने में उठाई हो जो आप इस वक्त है। जी, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, देहात में 18-20 घंटे की लोड शेडिंग। तो तब्दीली जो है वो इन सब चीज़ों को तब्दील करना होगा। हमने मईशत को रिवाइव करना है। मईशत को रिवाइव करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो आप कमाई और ख़र्चे का फ़र्क है उसको कम करें। ये अगर इतना कोई मुश्किल काम नहीं है समझना। मुल्कों की मईशत भी उस तरह ही चलती है जिस तरह के किसी घर की मईशत होती है। अगर आपकी कमाई 10 रुपये है, ख़र्चा 20 रुपये है, तो आपने 10 रुपये या आपने अपनी कमाई को बढ़ाना है या आपने अपने ख़र्चे को कम करना है। इसी तरह तो तहरीक इंसाफ ही दोनों काम करेगी। हम अपनी कमाई बढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग जो टैक्स नहीं देते उनको हम तरगीब देंगे कि वो टैक्स दें। उसके अलावा जो लोग एग्जेम्पशंस हैं टैक्स नेटवर्क में बहुत सारी, उनको हम ख़त्म करेंगे। और हम हर मुमकिन तरीके से कमाई जो है गवर्नमेंट की उसको बढ़ाएं और साथ साथ हम ख़र्चा कम करेंगे। अगर आप देखें कि जिस तरह लोग ये हालांकि ये ओवरऑल ख़र्चे में इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये मिसालें हैं। आप सदारती महल के ख़र्चे देख लें, आप वज़ीर आज़म हाउस के ख़र्चे देख लें, आप ये गवर्नर हाउसों और चीफ मिनिस्टर पंजाब माशाल्लाह 4 उनके ऑफिस हैं जिनको कैंप ऑफिस कहा जाता है। अब एक और बन गया है वहाँ पर मीनार पाकिस्तान में। तो मकसद ये है कि बेशुमार तरीके हैं जिनसे आप अपना ख़र्चा भी कम कर सकते हैं। सो हमने इंशाल्लाह ख़र्चा कम करेंगे, टैक्सेस बेहतर करेंगे कि मुल्क का जो मायशी तवाज़न है उसको ठीक किया जाए। अच्छा शफकत साहब, यकीनन आप की जो बातें हैं उससे इख्तलाफ इसलिए नहीं किया जा सकता कि हम भी यही चाहते हैं और अवाम भी यही चाहते हैं। इन तमाम मामलात में से गुजरते हुए हम इस पाकिस्तान को इस गर्दाब से, इन मुश्किलात से निकाल सकते हैं। लेकिन खान साहब की पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आई है कि जी हमारे पास इतनी स्ट्रीट पावर मौजूद है कि हम जब चाहें इस हुकूमत को गिरा सकते हैं। तो तमाम तर मसाइल गिनवाने के बावजूद किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? क्यों इस हुकूमत को गिराते नहीं आप? देखें, ये कोई आसान फैसला नहीं है कि आप इस्लामाबाद पे
ایک جمع غفیر کے ساتھ دھاوا بول دیں، آسان کام نہیں ہے، اور اس کے بہت سارے مضمرات ہیں جس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس سے ایک سیاسی آبجیکٹو تو ضرور ہو، حاصل ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ پبلک پراپرٹی جو ہے برباد ہو جائے، لوگوں کی جانیں اور املاک جو ہیں ان کو خطرہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ ایک کوئی اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی بات پہ اٹھ کے تو ایک لانگ مارچ یا سونامی مارچ جو ہے وہ کر دیں۔ نہیں لیکن سر یہ کوئی چھوٹی سی بات تھوڑا ہی ہے، بات یہ نہ دیکھیں نا کہ جو حالات آپ خود کہہ رہے ہیں اتنے گمبھیر حالات ہیں۔ بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں ہم نے ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس کا فیصلہ بھی جلد ہوگا کہ کب یہ فائنل جو دیکھیں نا، لوگ بہت تنگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل، اور لوگوں کی زندگی بہت دوبھرا ہوئی ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ایسا اس طریقے سے کیا جائے کہ جس طریقے سے آبجیکٹو بھی اچیو ہو جائے اور نقصان بھی نہ ہو۔ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے نکلے گا وہی اقتدار میں آئے۔ دیکھیں قدرتی بات ہے، اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت میں جس شخصیت کا یا جس پارٹی کا عوام کی نبض پہ ہاتھ نہیں ہے وہ کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے، یہ قدرتی بات ہے۔ اور کیونکہ ہم نے تو الیکشن کے ذریعے آنا ہے، اور اچھا لیکن عوام تو اس وقت چاہ رہے ہیں کہ ان سے جان چھوٹ جائے۔ نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ چاہ رہے ہیں، لیکن پھر میں وہی دہراؤں گا کہ یہ ایک انتہائی بردباری سے، سوچ سمجھ سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کرنا پڑے گا کہ اس کے آپ کے جو مقاصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی حاصل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت کو بھی نقصان نہ پہنچے اور ملک کو بھی نقصان۔ اچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس لیے آپ تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہوں کہ آپ کی جو ہے ایک تو ممبر سازی مہم جو ہے وہ چل رہی ہے، اور آپ کے پاس اب ہر کنسٹیچوئنسی میں آپ کے لوگ نہیں ہیں جو آپ کو وننگ ہارسز جن کو آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہیں، کہیں آپ ایسا تو نہیں سوچ رہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو پارٹی کے اندر ارتقاء کا کام ہے وہ تو چلتا رہتا ہے، اور پارٹی میں ری آرگنائزیشن باقی چیزیں وہ ہوتی رہتی ہیں۔ ہم نے ابھی ممبر سازی کی بہت بڑی مہم شروع کی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں بعد میں ہم نے الیکشن کرانے ہیں، اور وہ الیکشن شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے بڑے الیکشن کسی پولیٹیکل پارٹی نے کرائے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم سونامی مارچ کب کریں گے یا کب نہیں کریں گے۔ وہ ہم نے ساری چیزوں کو دیکھ بھال کر کے جب صحیح وقت آئے گا، جب ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح وقت ہے پھر کریں گے۔ یعنی کب آپ سمجھیں گے کس طرح کا وقت جو ہے اس کا وہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ پارٹی کا فیصلہ کرے گی، اور یہ میں آپ کو بتا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی بدتر حالات ہو جائیں گے؟ نہیں، بدتر حالات کی بات نہیں ہے، ہم نے یا آپ اپنی پارٹی کے حالات دیکھنا چاہتے ہیں؟ پارٹی کے حالات نہیں ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے بھی اس حکومت کا تقریباً 7-8 مہینے رہ گئے کیونکہ الیکشن ڈیو ہے، اس میں ہر چیز جو ہے بڑے سوچ سمجھ کے، کہ جیسے میں نے پھر کہا، بار بار وہی بات پوچھ رہے ہیں کہ جمہوریت کو نقصان بھی نہ ہو اور ملک کو نقصان بھی نہ ہو۔ جی آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ جی جمہوریت کو نقصان پہنچے گا اس عمل سے؟ دیکھیں ہو سکتا ہے نا کہ اگر آپ ملک کا نظام مفلوج ہو جائے، اگر اس سے دیکھیں پچھلی ایک ہسٹری آپ کے پاس کہ جی ججز آپ کے بحال نہیں کر رہے تھے، زرداری صاحب آپ بھی اس وقت ساتھ تھے، میاں نواز شریف بھی تھے، جماعت اسلامی تھی، آپ سب لوگوں نے جو ہے وہ مارچ کیا اسلام آباد کی طرف، گجرانوالہ نہیں پہنچے تو آپ کے ججز بحال ہو گئے۔ دیکھیں پھر بھائی وہی بات ہے، اس کا فیصلہ ہم پارٹی میں مشاورت سے کریں گے، اور جب صحیح وقت آئے گا اس کو کریں گے۔ چلیں وقت پتہ نہیں کون سا ہے جو ابھی انتظار کرنا پڑے گا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ اس وقت کراچی کے حالات بھی بڑے گمبھیر ہیں۔ آپ دیکھیں آئے دن رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ اپنی سٹیٹمنٹس، جی آج یہ ہو گیا، ہم نے یہ کر دیا، کل نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا، یہ ایک عجیب مخمصے میں رکھا ہوا ہے عوام کو انہوں نے، اور روز آئے دن 9 لاشیں 10 لاشیں 16 لاشیں ٹارگٹ کلنگ وہاں پہ جاری و ساری ہے۔ تحریک انصاف اس کو کب تحریک چلائے گی جب کوئی 100 ڈیلی کے لوگ اس طرح ہو گئے؟ پھر بات وہیں پہ آگے کہ تحریک چلائیں۔ جی بالکل، تحریک کے علاوہ کوئی سیاست نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں سر، دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے بہت سینئر ہیں، لیکن ایک بات تو بڑی ضروری ہے کہ حالات اس وقت آپ بھی سمجھتے ہیں بہت خراب ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں روزانہ ہم نے تو آپ کے جو رائل ٹیلی ویژن نے تقریباً آپ کے پنڈی کے جلسے کو 3 گھنٹے کور کیا ہے، یہ آپ کے نالج میں ہوگا،
اور وہ آپ دیکھیں کہ کیوں، وائی ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسے لوگ آ جائیں جو اس پاکستان کی جڑوں کو، جن لوگوں نے کھوکھلا کیا ہے، ان کو نکال باہر پھینکیں. لوگ اس وقت یہی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل جلد سے جلد ہو. ایسا نہ ہو کہ انارکی پھیل جائے اور لوگ کسی لیڈر کی طرف دیکھنا. یہ ایک بہت خوشائند بات ہے کہ لوگ تیسری ایک سیاسی پاور کی طرف دیکھ رہے ہیں، سیاسی طاقت کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہ کہ وہ فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم اس وقت سے ڈر رہے ہیں، جرنلسٹ، آپ کے صحافی حضرات، یہ روز ہم بات کر رہے ہیں کہ کہیں عوام تنگ آمد بجنگ آمد کسی اور طرف نہ دیکھنا شروع ہو جائے. نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں پھر آپ کو کہوں گا، سیاست صرف ایک تحریک یا ایک لانگ مارچ یا سونامی مارچ پر ختم نہیں ہو جاتی. سیاست میں بہت ساری چیزیں، ہم نے بہت ساری چیزوں کا احتجاج کیا ہے، بہت چیزوں کا احتجاج کر رہے ہیں، پبلک موبلائزیشن کر رہے ہیں. ابھی ہم سندھ جا رہے ہیں، 22 تاریخ کو حیدرآباد میں جلسہ کر رہے ہیں، راولپنڈی میں جلسہ کیا ہے، کوئٹہ میں کیا ہے، ایسی ایسی جگہ کیا ہے کہ جہاں پہ پہلے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں جاتی تھی. لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے نقصان پہنچے. ہم یہ نہیں ایسا چاہتے کہ، اور ہم ہر چیز کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ اگر ہم نے سونامی مارچ کرنی ہے اسلام آباد پہ تو اس کا صحیح وقت کیا ہے. آپ کی رائے اور ہو سکتی ہے، آپ کو حق ہے اپنی رائے کا، جمہوری حق ہے. ہماری رائے بطور پارٹی مشاورت کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ صحیح وقت کیا کب ہوگا. وہ جب صحیح وقت آئے گا تو اس کا اعلان کر دیا جائے گا. اچھا، یہ لوگوں کا جو پرسیپشن قائم ہو رہی ہے کہ اب سونامی مارچ جو ہے وہ تھوڑا لمیٹڈ ہو گیا ہے، اس کو انہوں نے کورڈ دے دیا ہے. کچھ باتیں اس قسم کی آ رہی ہیں کہ جس طریقے سے، جیسے آپ کی باتوں سے یہاں ہو رہی ہے بات کہ پہلے خان صاحب جب سپیچ کرتے ہیں، جب بھی ہمیشہ لوگوں نے سپیچ سنی ہے کہ ہم کرپشن کی تباہی ثابت ہوں گے، ہم جناب سونامی کا مطلب یہ ہے کہ جی بس آپ اس طرح نکلیں اور چھا جائیں. لیکن یہ جو جس طرح کی آپ بڑی بات کر رہے ہیں، جس طرح آپ محتاط رویہ اپنائے ہوئے ہیں، میں اس بات سونامی کا لفظ پھر نکال دیں. اس بات پہ بڑا حیران ہوں کہ آپ کا منتہائی مقصد صرف ایک ہے کہ اگر ہم اسلام آباد پر چڑھائی نہیں کرتے اور زرداری کے محل میں نہیں گھس جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ سیاست نہیں ہے. میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ سیاست کے بہت سارے طریقے ہیں. ہم اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کر رہے ہیں، ہم پبلک موبلائزیشن کر رہے ہیں، ہم مختلف صوبوں میں جا رہے ہیں، ہم عوامی رابطہ مہم بڑھا رہے ہیں، ہم پاکستان کی صحیح معنی میں یکجہتی کی جو ایک مہم ہے وہ چلا رہے ہیں. یہ جو آپ کے ذہن میں ہے کہ سوائے اس کے کہ ہم اسلام آباد میں جب تک حملہ نہ کریں تب تک سیاست نہیں ہو سکتی، اس سے میں اگری نہیں کرتا. اچھا، آگے چلتے ہیں کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی جو صورتحال ہے، رحمان ملک صاحب کے اگینسٹ جو ہے دوہری شہریت کا فیصلہ آ گیا. حکومت کی ہٹ درمی آپ دیکھیں تھوڑا کہ جی عدالت جو ہے وہ ان کو خارج از ایوان قرار دے دیتی ہے اور جناب ان کو پھر مشیر ہونے کا اعزاز حاصل ہو جاتا ہے. یہ تو چیزیں ہوں گی، اس لیے کہ یہ جو حکومت ہے اس کا تو عدالت کے کسی فیصلے کو ماننے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. اور انہوں نے آپ کچھ دیکھا ہے کہ شروع سے NRO کے فیصلے سے لے کے بعد تک جتنے بھی فیصلے ہیں ان پہ کسی پہ عمل درآمد نہیں کیا. اور یہ بھی ایک ناجائز بات ہے. ناجائز بات اس لیے ہے کہ اگر آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی دوہری شہریت ہے، اور جب اس نے اپلائی کیا رحمان ملک صاحب نے تو اس وقت وہ برطانوی شہری تھے، تو ان کو بشیر اپوائنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عملاً سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی کر رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور یہ جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ جوڈیشری کے فیصلوں کو جتنا آپ ان کی نفی کرتے جائیں گے، سپریم کورٹ کو متنازع بناتے جائیں گے، اور ان کے ابھی اور بڑے ارادے ہیں. ابھی تو ان کا ارادہ چیف جسٹس کو اٹیک کرنے کا. اچھا دیکھیں نا، یہ دوسرا واقعہ ہے. رحمان ملک صاحب کو ایک دفعہ سزا ہوتی ہے اور صدارتی جو ہے ایوان، ان میں سے ایک حکم نامہ آتا ہے، سزا معاف کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اب دوسرا واقعہ ہے کہ جی ان کو جناب خارج از ایوان کیا جاتا ہے تو جناب وہ مشیر بن جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں پیچھے آپ دیکھ لیں ان کا کون سا وزیر ہے جس میں آپ حج کرپشن دیکھ لیں، جس میں آپ گیلانی صاحب کے بیٹوں کی کرپشن دیکھ لیں.
خان صاحب ذکر بھی کرتے ہیں اپنی پریس کانفرنسز میں ذکر کیا انہوں نے, مختلف اسپیچز میں ذکر کیا. کرپشن کے تانے بانے, اب زرداری صاحب کا نام شاید جو ہے وہ کم آنے لگا ہے بعض چیزوں میں, تو ملتان تک جاتے ہیں. آپ وزیر اعظم صاحب کی کرپشن کو کیسے دیکھتے ہیں اس وقت, کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ وزیر اعظم جو ہے وہ خود, اس کی فیملی, اس کے بیوی بچے, ہمیں اتنے افسوس کی بات ہے کہ انتہائی کرپشن کے جو الزامات جو لگ رہے ہیں وہ صرف وزیر اعظم کے اوپر خود نہیں لگ رہے, پر اس کی ساری فیملی پہ لگ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ شاید کم ہی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ کبھی اتنی زیادہ, اتنی ڈٹائی سے یہ جوابات دیتے ہیں ان چیزوں کے, اور ان کو بے پرواہ ہیں, ان کو پرواہی کوئی نہیں ہے. ابھی لنڈن گئے ہیں تو سنا 80,000 کے کوٹ خرید لیے. تو مطلب ہے کہ یہ تو ایک ڈٹائی ہے اور ایک قسم کی میں کیا کہوں بے شرمی ہے. اور میرا خیال ہے کہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں ان کے اوپر اتنے سیریس چارجز آف کرپشن ہیں. جی, لیکن ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ایکسپوز کیا عدالت نے, ایکسپوز کیا جناب ہمارے صحافیوں نے, ایکسپوز کیا انٹرنیشنل میڈیا نے, اور حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ ایک CNN کی کوئی اینکر تھیں, انہوں نے ان کا انٹرویو کیا, ان کے ساتھ ان کا آپ نے اگر سنا ہو, آپ کی نظروں سے گزرا ہو, تو اس میں جو رویہ تھا اینکر کا ان کے ساتھ, ان کا بہت جارحانہ تھا, اور ان کے جوابات جو تھے وہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی پرائم منسٹر ہے اور قوم کو شرم آ رہی تھی کہ یہ ہمارا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. صحیح بات ہے, اور ہمیں سب کو شرم آئی جس طریقے سے انہوں نے بات کی. لیکن وہ میں نے کہا ڈٹائی کا لفظ میں نے پہلے استعمال کیا تھا, وہ سچویشن ہے. اور ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ عوام کو اب چاہیے کہ وہ اگلے الیکشن میں ان کو کمپلیٹلی مسترد کریں. اگر مسترد نہیں کرتے تو پھر تو یہ اور زندہ دلیری ہوگی نا. اب جس دن یہ ساری باتیں ہوئی ہیں, ملتان کے بائی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے الیکشن جیت لیا ہے. اصل تو سیاستدان. اچھا, میں یہاں انٹرپٹ کرتا ہوں, ایک چھوٹا سا بریک ہے. ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک ہے, ابھی واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. شفقت محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالاتوں کے جوابات دینے کے لیے.